बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टुनाइट के साथ मैं ईमान नवाज। प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, सियासी उफक पर मुद्दतों से जमी हुई गर्द आखिरकार कुछ छटती महसूस हो रही है। वो गिरा जो ऐवानों के दरवाजों पर खामोशी से बंदी थी, अब खुदा खुदा करके खुलने लगी है। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से महमूद खान अचकज़ई को कायदे इस इख्तिलाफ नामजद करने का नोटिफिकेशन महज एक कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि इक़्तिदार और मज़ामत के दरमियान एक नाजुक पुल तामीर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही ये इंदिया भी दिया जा रहा है कि सेनेट में अपोजिशन लीडर की नामजदगी पीर तक मुकम्मल हो जाएगी। गोया हुकूमत ने बैक वक्त दो शतरंजी चालें चलकर संजीदगी का तासुर देने की सही की है। सियासी ऐवानों में सरगोशियां हैं कि ये इक़दामात महज इंतजामी जरूरत नहीं, बल्कि किसी बड़े मुकालमे की तमहीद हो सकते हैं। मगर सवाल अपनी जगह कायम है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस बदलते मौसम को भांपते हुए जिद की दीवार से एक ईंट निकालने पर आमादा होगी, या फिर ये खामोश पेशरफ भी माजी की तरह बेनतीजा साबित होगी। इसी दौरान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने सिंध के 3 रोज़ा दौरे का ऐलान करके सियासी बिसात पर एक और मोहरा रख दिया है। हुकूमत की जानिब से 8 फरवरी के एहतजाजी ऐलान को वापस लेने की अपीलें की जा रही हैं, जबकि दूसरी जानिब सख्त लहजे भी सुनाई दे रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला की वार्निंग के अगर सड़कों पर हंगामा हुआ तो कार्रवाई 26 नवंबर से भी ज्यादा सख्त होगी। फजा को मजीद बोझल बना रहे हैं। ऐसे में यह सवाल शिद्दत इख्तियार कर गया है कि पीटीआई के हाथ में असल पता क्या है। क्या 8 फरवरी एक दिन की पहिया जाम हड़ताल होगी जो अगले दिन माजी का किस्सा बन जाएगी, या फिर एहतजाज की ये आग जेरे राख रहकर लंबा खेल खेलने का इरादा रखती है। एक और परत इस बहस में उस वक्त जुड़ी जब हुकूमती हलकों से इंदिया दिया जाने लगा कि 8 फरवरी के बाद बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात की राह हमवार हो सकती है। राना सनाउल्लाह का बयान कि अगर 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल ना आई तो मुलाकात का मसला हल हो जाएगा, इस सवाल को जन्म दे रहा है कि आया ये रुकावट कानूनी बुनियादों पर है या फिर सियासत के गैर तहरीरी फैसलों का नतीजा। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध के हकूक का मुकदमा एक बार फिर मेज पर रख दिया है और पीपल्स पार्टी की सफिया अव्वल की क़यादत ये बावर करवा रही है कि वफाकी नाकामियों का बोझ सिंध नहीं उठाएगा। इत्तेहादी हुकूमत में शामिल जमातों के दरमियान ये लफ्जी झड़पें नई नहीं है, मगर मौजूदा हालात में यह सवाल उठना फितरी है कि आया ये महज बयानिए की जंग है या फिर इत्तेहाद की दीवार में दरारें पड़ चुकी हैं। इसी मंजरनामे में जमीयत उलमा इस्लाम की खामोशी भी काबिल गौर है। 28वीं तरमीम के बाद कौमी हुकूमत की गूंज भी सुनाई दे रही है। ऐसे में यह सवाल अहम हो चुका है कि आने वाले दिनों में जमीयत उलमा इस्लाम फे किसके साथ खड़ी होगी और किसके खिलाफ। क्या जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकसफ हो सकते हैं? इनके माबैन कोई इत्तेहाद मुमकिन है? ये सवालात भी अहम हैं। यूं महसूस होता है कि मुल्की सियासत इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर कदम मानी रखता है, हर बयान वजन रखता है और हर खामोशी एक पैगाम है। मफाहमत का दरवाजा वाकई खुल रहा है या महज सियासी सराब है, इसका फैसला आने वाले दिन करेंगे। मगर फिलहाल शतरंज की बिसात बिछ चुकी है और तमाम खिलाड़ी अपनी अपनी चाल चलने के लिए तैयार दिखाई देते हैं, मगर इस खेल में जीत किसकी होगी? दूसरी जानिब आलमी सियासत में भी बेचैनी है। वेनेजुएला के बाद ईरान भी अमेरिका के निशाने पर है। अमेरिका की जानिब से मुसलसल धमकियों का सामना भी है, मगर पूरी दुनिया एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां खौफ का बाजार गर्म है। सिफारतकारी की रिवायात खत्म होती जा रही हैं और ताकत राज कर रही है। ऐसे में अक़वाम मुत्तहिदा का क्या किरदार है? प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया अज़हर सिद्दीक साहब ने, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और उसके साथ साथ हाफिज़ हम्दुल्लाह साहब, रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम फे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों के ज्वाइन करने का। अज़हर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक भी हो, आप लोगों को अपोजिशन लीडर आ गया है, हुकूमत की जानिब से अच्छा इक़दाम सामने आया है। आप इस इक़दाम को कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं कोई झूठी तारीफ करने वाला इंसान तो नहीं हूँ। मैं कोई तारीफ के झरोखों से आपके सामने रखना चाहता हूँ। ना खालिस आमरीत, ना पूरी जमहूरियत। ये हाइब्रिड निजाम है जहाँ इंतकामी सियासत आइन किताबों में जिंदा, अमल में लाश बना। हाइब्रिड इंतकाम ने हर सवाल को खामोश किया। चले मैं कुछ हकायक बताता चलूं। हम्दुल्लाह साहब बैठे हैं, वो काफी जीरक सियासतदान है और मैं अक्सर प्रोग्रामों में तारीफ करता हूँ। बड़ी खुली और साफ और खरी बात करते हैं। देखिए, अब मैं अभी आपको अगर ले जाऊं ज़ियाउल हक के दौर से लेकर मुशर्रफ तक के दौर तक, तो अपना 18 महीने, 22 महीने, 24 महीने हुकूमतें चला करती थी और 50 और 2B का इस्तेमाल होता था। फिर मिसाके जमहूरियत आया। मुशर्रफ के दौर से अब तक का दौर ले लें, अगर आप यूसुफ रज़ा गिलानी
کتنے حالانکہ وہ ڈسکوالیفیکیشن میں گیا تھا ان کے لیے، وہ تقریباً 3.5 سال یا 4 سال کے قریب، نواز شریف 3.5 4 سال، عمران خان 3.5 سال، تو ابھی شہباز شریف کی عمر پوری ہو چکی ہے. نوٹڈ ڈاؤن، ذرا سمجھیے گا بات جو میں کہنا چاہ رہا جی ہوں. 2 سال 1.5 سال پہلا اور 2 سال اب وہ پورا ہو چکا ہے. اور یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے، یہ تو میں نے اپریل میں کہہ دیا تھا کہ ستمبر ہوگا، نومبر سے حالات بدلیں گے. اب نومبر سے حالات بدلنے کی بات ہے. شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں آنے والے دور، اور جو نظام انہوں نے چلانا تھا وہ چل نہیں سکا ہے. اور اب آنے والے دنوں میں آپ خود دیکھا، یہ کریڈٹ میں اپنا کیوں دوں مسلم لیگ نون کو؟ اتنے دنوں سے یہ پڑا ہوا ہے. مجھے تو پچھلا بھی یاد ہے کہ جب راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر بنایا تھا، میں نے چیلنج کیا تھا. ابھی بھی دیکھا جائے، ابھی وہ رول 39 اور 39 میں بڑا کلیئر ہے، میجورٹی جس کے پاس ہے. اور یہ دیکھیں یہاں فرق دیکھیں. پیپلز پارٹی خاموش رہی، باقی جماعتیں خاموش. جمعیت علماء اسلام پہلے دن سے آواز اٹھاتا رہا، اور آج بھی وہ آواز اٹھا رہے ہیں وہ. اور میں تو اگر کہوں گا تو فتح جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کو میں کریڈٹ دوں گا. کامران مرتضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ضرور کریڈٹ دیتے رہیں کہ کوئی نواز شریف بیچارہ 12واں کھلاڑی ہے، اس نے کیا کرنا ہے. جی بالکل. حافظ حمداللہ صاحب، اس عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ حکومت کی جانب سے ایک سنجیدہ اقدام ہے؟ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ مذاکرات کے لیے اب راہ بھی ہموار کرنے کی کوشش ہے. یہ کیا آپ اس کو ویسے ہی سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، عرض یہ ہے کہ حکومت کے پاس کوئی اور راستہ تھا ہی نہیں. آپ بتائیے کہ ٹریجری بینچوں پر حکومتی پارٹیاں ہیں اور وزیر اعظم صاحب ہیں، تو اپوزیشن لیڈر مد مقابل اس کا ہوتا ہے حزبی اختلاف کی بینچوں پر وہ جماعتیں بیٹھی ہوتی ہیں. تو لہٰذا آپ اگر پارلیمنٹ کو مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں اپوزیشن لیڈر کا ہونا اصولی طور پر، آئینی طور پر اور رولز کے مطابق اس کا ہونا ضروری ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ باوجود اس کی کہ اپوزیشن کی جو بڑی پارٹی ہے، ان کے 70 سے زیادہ اراکین نے تجویز دیا تھا کہ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی ہو. لیکن میرے خیال میں مہینے گزر گئے اس کو نوٹیفائی کرنے میں. اب سوال یہ ہے کہ اس کو نوٹیفائی کرنے میں، اس کی نوٹیفیکیشن میں تاخیری حربوں سے کیوں کام لیا گیا؟ کیا مجبوری تھی آپ کی؟ کیا کوئی دباؤ تو نہیں تھا باہر سے؟ لیکن دیر آیت درست آیت. میں پھر بھی کہتا ہوں کہ ایک بات خوشائند ہے کہ فارم 47 کے ہاتھوں فارم 45 محمود خان اچکزئی جیسی شخصیت کی نوٹیفیکیشن ہوا بعثت اپوزیشن لیڈر کے. تو لہٰذا یہ ایک انوکھی اور عجوبہ بات ہے کہ 47 فارم کے ہاتھوں، حکومت کے ہاتھوں جو 47 فارم کے حامل ہے، انہوں نے اپنے قلم سے، اپنے ہاتھ سے اپوزیشن لیڈر کو نوٹیفائی کیا جو 45 فارم کے حامل ہے. یہ ایک انوکھی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جمہوریت کے لیے ضروری تھا، پارلیمنٹ کے لیے ضروری تھا، یہ آئینی تقاضا تھا. لیکن میں نہیں سمجھ رہا کہ 2-3 مہینے مسلسل یہ تعطل کا شکار کیوں رہا. تو اس لیے دیر آیت درست آیت، لیکن تعطل نہیں ہونا چاہیے. کافی تعطل رہا، تاخیری حربے بھی استعمال کی گئی جیسے آپ نے بھی نشاندہی کی. اس پہ آپ ہی کے جماعت کے سینیٹر ہیں کامران مرتضی صاحب، وہ یہ انکشاف کر رہے ہیں کہ محمود خان اچکزئی نے نواز شریف سے براہ راست رابطہ کیا تھا اور پھر نواز شریف نے بھی اپنے اندر کا غصہ نکالنے کے لیے یہ نوٹیفیکیشن جاری کروایا. ایسا ہے سر؟ دیکھیں، اس کی وضاحت تو میں نہیں کر سکتا کہ اندر کی بات کیا ہے کہ نواز شریف غصہ نکالنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے. وہ غصہ کس پر نکالیں گے؟ غصہ نکالنے کے لیے تو بہت سے راستے ہیں. لہٰذا 27ویں یعنی ترمیم میں بھی وہ غصہ نکال سکتے تھے، لیکن انہوں نے غصہ نہیں نکالا. پوری پارٹی ڈیڑھ ہو گئی اور لیٹ گئی پوری پارٹی. تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا. اس کی وضاحت تو میرے خیال میں میرا بھائی کامران مرتضی کر سکتا ہے کہ کیا بات. لیکن کیا محمود خان صاحب نے نواز شریف صاحب سے بعثت ایک اپوزیشن لیڈر نامزد جو پی ٹی آئی کی طرف سے نامزد ہے، نواز شریف صاحب سے رابطہ کرتے ہوئے اس سلسلے میں کہ ریکویسٹ کر کے کہ میرا نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں یہ تو پھر محمود خان صاحب کے خلاف، محمود خان صاحب کے متعلق ایک ایسے سوال اٹھایا جاتا ہے جس سے اس کی ساکھ کو میرے خیال میں نقصان پہنچ سکتا ہے. یہ
لیکن مجھے اس کی تفصیل اور پس منظر معلوم نہیں ہے کہ بھائی کامران صاحب کس نے ان کو کہا تھا کہ نواز شریف نے غصہ نکالنے کے لیے کس کو غصہ کس کو انکے دکھانا چاہتے ہیں وہ تو بہت سے راستے ہیں، تو ان راستوں سے نکاح تو محمود خان صاحب کے کندھے پر بندوق کیوں رکھتا ہے؟ ہاں اچھا اظہر صدیق صاحب، کیا معاملہ ہے یہ نوٹیفیکیشن واقعی نواز شریف صاحب نے کروایا ہے؟ اور سینیٹر کامران مرتضیٰ نے یہ بھی کہا ہے نا ساتھ کہ اقدام آنے والے دنوں میں وسیع تر مساق جمہوریت کی بھی بنیاد بن سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے سر کہ کوئی بڑا مساق جمہوریت بھی ہونے والا ہے؟ دیکھیں ایک بات تو بڑی وضاحت کے ساتھ بتاؤں کہ یہ کریڈٹ نواز شریف کو تو میں دینے کے لیے اس لیے تیار ہوں، بعد میں کھلاڑی یہ گھر بیٹھے بڑی زبردست بات کی ہے. 26ویں ترمیم میں خاموش رہے، 27ویں ترمیم میں جمعیت علماء اسلام دے کے فرنٹ پہ آ کر کھیلی اور کہا آگے نہیں ہونا، تو وہ تو گھر بیٹھے رہے. یعنی کس بات کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں؟ یعنی ایک اپوزیشن لیڈر بنانے کا کریڈٹ؟ یار فار گاڈ سیک یار، یعنی نواز شریف جاگتا کس بات پہ جاگتا؟ نواز شریف اس بات پہ جاگتا کہ جناب عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی، ظلم پر زیادتی ہو رہی ہے، یہاں 144 کا نفاذ لگا رہا ہے، نظر بندی کی آرڈر جاری ہو رہی ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ظلم پر زیادتی ہو رہی ہے. لیکن نہیں، وہاں تو وہ جاگے نہیں ہے. اور جہاں تک مساق جمہوریت کی بات ہے نا، دیکھیں میں دو باتیں ہیں، میں نے بہرحال میں ذکر کرتا رہتا ہوں، میں پارٹی کے اندر میں نے یہ بات واضح طور پر کہی تھی کہ ہمیں جہاں لیگل سٹریٹجی بدلنی ہے، پولیٹیکل سٹریٹجی بدلنے کا ایک سٹائل ہونا چاہیے، اور تبھی تحریک تحفظ آئین پاکستان نے، اب دیکھیں آپ مساق جمہوریت کی جو بات کر رہے ہیں اس کو یوں لے لیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جب وزیر اعظم نے کہا کہ جناب مذاکرات کے لیے، تو کہا تو پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان دیکھے گی، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے مساق جمہوریت کہا. اور میں یہ آج سے بات نہیں کر رہا، یعنی آج اب 30 سال پہلے جا رہے ہیں. مساق جمہوریت 30 سال پہلے شروع ہوا تھا اور 2006 میں کلمینیٹ ہوا. اور کیا ڈیمانڈ دی ہے؟ آئین پاکستان سرجیکل میں بحال، صاف شفاف انتخابات، الیکشن کمیشن آزاد اور خود مختار، پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوئی. یہ سارے کے سارا جو ایجنڈا ہے وہ پھر یہ تو اس وقت کا تھا. یعنی آج ہم 30 سال پیچھے لے کے جائیں گے ملک کو. رول آف لا کی کوئی چیز نہیں ہے. آل ملک جہاں کھڑا ہے نا، جہاں کھڑا ہے، وہ دو بڑی سیاسی جماعتیں چاہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اس بات کی قصوروار ہیں کہ انہوں نے ملک کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. ٹھیک ہے، اپنا ہمارے اختلافات رہے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ، 26ویں ترمیم کے حوالے سے انہوں نے دل کھلا کیا، ہم نے بھی دل کھلا کیا، لیکن ہمارا نقطہ نظر بڑا واضح تھا اس وقت کہ اور وفاقی آئینی عدالت دیکھیں نا، آج وفاقی آئینی عدالت بنا لی. وفاقی پتا تھا کہ وفاقی آئینی بینچ کی طرف لے کر گئے، اور ہم نے کہا بنانا بھی ہے تو سینئر ججز پہ بنائے. اور ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کا نظام چل رہا ہے، جو حالات اور واقعات ہو رہے ہیں، عام آدمی کو انصاف نہیں مل رہا. اور میں تو بڑی زبردست بات آپ کے سامنے رکھوں، بہت مزیدار بات آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ میں نے وہ ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے اندر نا سڑکیں بننی ہے، کارپوریٹ روڈ بننی ہے جی، اور چیزیں کمرے میں بیٹھتے ہیں وہ سنگے مرمر لگ رہا ہے. میں کہہ رہی انصاف اتنا ملے گا، آپ تیز ترین انصاف ملے گا سڑکوں کے اوپر. ذرا غور کریں اس بات پہ، بجائے عام آدمی کو انصاف دینے کے لیے آپ کن چیزوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں وہ سوچے. یقیناً مساق جمہوریت کی طرف یہ بات جائے گی، لیکن مساق جمہوریت میں جانے کے لیے نا نواز شریف گھر سے نکلے نا، گھر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ چپ کے بیٹھا ہوا ہے، کس لیے بیٹھا ہوا ہے؟ نکلے پائے قوم کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے، اور جب غلطیوں کا اعتراف کرے گا تو دیکھیں بہت جلدی اس ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے. ٹھیک ہے حافظ حمداللہ صاحب، مولانا فضل الرحمان کی بات کریں، موجودہ نظام حکومت سے خاص ناراض دکھائی دیتے ہیں. اس پارلیمنٹ کو وہ جعلی نہیں بلکہ جبری پارلیمنٹ کا نام بھی دیتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ مولانا صاحب کیوں ناراض رہتے ہیں؟ دیکھیں بھی بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کا موقف اور اس کا بیانیہ آج کا نہیں ہے. اگر آپ تھوڑا پس منظر میں جائیے تو 25/18 کا جو الیکشن ہوا وہاں بھی مولانا صاحب کا بیانیہ یہی تھا کہ یہ الیکشن نہیں تھا، یہ سلیکشن تھا، جس میں پی ڈی ایم بنی. پی ڈی ایم میں بڑی دونوں پارٹیاں ہمارے ساتھ تھیں. مولانا صاحب پی ڈی ایم کی قیادت کرتے رہے. جب 8 فروری 2024 کا الیکشن ہوا تو بھی سب سے پہلے مولانا صاحب نے قوم کو موقف دیا اور بیان کہ ہم 8 فروری 2024 کے الیکشن کو مسترد کرتے ہیں، اور نئے انتخابات کا انہوں نے مطالبہ کیا جس میں اسٹیبلشمنٹ کی کسی قسم کی مداخلت نہ ہو. اسی بیانیے کی تسلسل ہے جو آج مولانا صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت بھی جیلی ہے بلکہ جبری بھی ہے، اور یہ اسمبلی جیلی بھی ہے اور جبری بھی ہے. کیونکہ آپ خود دیکھیے کہ جو قانون سازیاں پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے، یہ قانون سازیاں کہیں اور سے مرتب ہو جاتی ہے، یہاں حکومتی بڑی پارٹیوں کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے،
پھر وہ انگوٹھا لگاتا ہے. تو لہٰذا پارلیمنٹ ربڑ اسٹمپ ہے. جب ربڑ اسٹمپ ہے تو اس کو آپ اصلی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یا تو جیلی ہوگا یا نقلی ہوگا یا جبری ہوگا. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو دونوں بڑی پارٹیوں کے درمیان جو اتحاد ہے، جو اکٹھ ہے، یہ پیار ہے، لیکن یہ بالرضا نہیں ہے، یہ بالجبر ہے. اور مسلم لیگ کے ساتھ اور دوسری بڑی پارٹی کی حکومت کے ساتھ جو بندھن ہے، یہ بندھن بھی جبری ہے. تو مولانا صاحب ان چیزوں کو اشارہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ اس ملک میں نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی قانون ہے. عدلیہ کو تقسیم کیا گیا ہے. آپ خود دیکھیے کہ عدلیہ کے اندر تصادم اور ٹکراؤ ہے. 2 ججز نے آپ کے استعفیٰ دے دیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سپریم کورٹ کے دروازے پہ کھڑے ہیں، وہ انصاف مانگ رہے ہیں. پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان تصادم ہے، بلکہ آپ نے عدلیہ ایگزیکٹو کی تابع بنا دیا. تو آپ خود اندازہ لگائیے، جب اس ملک میں انصاف کسی اور کی تابع ہو، یا چھڑی کی تابع ہو یا گڑی کی تابع ہو، تو اس صورت میں آزاد عدلیہ کہاں سے آئے گی؟ تو مولانا صاحب نے اس لیے کہا کہ سارے ادارے مفلوج ہو چکے ہیں. بلکہ مولانا صاحب نے ایک بات اور بھی کی کہ یہاں نظریہ اصولی طور پر، دستوری طور پر وہ نظریہ نہیں ہے جس نظریے کی بنیاد پر پاکستان کھڑا ہے، بلکہ یہاں نظریہ اتھارٹی ہے. طاقت کہاں کھڑی ہے؟ جہاں طاقت ہے، نظریہ اس کی تابع ہے، ادارے بھی اسی کی تابع ہے. تو پھر آپ بتائیے کہ جب طاقت کا راج ہو تو پھر قانون کی راج کہاں ہے؟ اس لیے اس کو جبری اسمبلی اور جبری حکومت کہا جاتا ہے. اچھا اظہر صاحب، کاز ایک ہے، آپ لوگوں کا نظریہ سیم ہے، تو پھر ایک پیج پر کیوں نہیں آ جاتے آپ لوگ؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے نا، اس سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے. جی. اور اب چونکہ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے بڑی وضاحت کے ساتھ 26ویں ترمیم پہ یہ بھی ٹریپ ہوئے، اور ہمیں بھی، ہم تو بہرحال پیچھے ہٹ گئے تھے، لیکن 27ویں ترمیم میں آ کے انہوں نے اصولی موقف لیا. میں تو تعریف کرتا ہوں اس بات کی. اور آج بھی دیکھیں کھل کے بات ہو رہی ہے. آپ کی عدلیہ کمپرومائز، یعنی پہلے تو صرف بینچ فکس ہوتے تھے، اب تو عدالتیں فکس ہو چکی ہیں. یعنی بڑا شور ڈالا ان لوگوں نے. غور کیجئے گا کہ جناب چیف جسٹس جو بینچ ہے وہ نہیں بینچ بنائے گا، کمیٹی بنائے گی. اچھا، سپریم کورٹ میں تو کر دیا، ہائی کورٹوں میں آج بھی چیف جسٹس ہے، اتھارٹی اس کی ہے، وہ جو مرضی بینچ بنائے، تاریخ اٹھائے، جدھر سے اٹھائے ادھر سے. کو حال ہی ہے لاہور ہائی کورٹ میں. آپ اندازہ لگائیں 26 سے 27 میں نقصان کیا ہوا ہے کہ یہاں جو اپنا 1.5 لاکھ سے زیادہ ریٹیں فائل ہوتی تھی، 76,000 ریٹیں فائل ہوئی ہیں، اور اعتراضات اس میں 1,76,000 لگے. یعنی غور کریں اس باتوں کو. اور جہاں تک قانون کی حکمرانی اور باقی باتوں میں یقیناً آنے والے دنوں میں، ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، فیصلہ تو پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی یا عمران خان نے کرنا ہے، لیکن نظریات پہ جو ہے نا وہ یقیناً کمپرومائز ہوگا. اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ایجنڈے پہ آ کر اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے کہ راستے کھول لیں. مولانا صاحب کو منانے کے لیے، ساتھ ملانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں اس سلسلے میں تحریک تحفظ آئین پاکستان رابطے میں ہے، اور وہ باقاعدہ ملاقاتیں بھی کر رہی ہے. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے، یہ یاد رکھیے گا، آنے والے دنوں میں دیکھیں گے ملک کے وسیع تر مفاد کے اندر ان باتوں کو آگے لے جایا جائے گا. اور یقیناً یعنی اس ملک کو اگر آگے اس بھور سے نکالنا ہے، 3.5 سال میں اس ملک کی معیشت تباہ ہو گئی. غور کریں، $21 بلین کا بڑا سناتے ہیں، ان میں سے ذرا غور کریں $6 بلین تو لوکل ہمارے عام لوگوں کے ہیں، پاکستانیوں کے ہیں. $11 بلین جو ہے وہ رول اوور ہوا ہے. 1.2 بلین کو IMF کا پیسہ ہے، قرض وہ ہے. اس پر میں حافظ عبداللہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اس چیز کی تصدیق کیجئے گا، واقعی مولانا صاحب سے رابطے جاری ہیں، اور کیا فیوچر میں کوئی PDM طرز کا فارمولا دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے، بنیادی طور تو اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے کہ اپوزیشن متحد ہو، کیونکہ اپوزیشن کی افراتفری سے، اپوزیشن کی تقسیم سے، اپوزیشن کی انتشار سے، اپوزیشن کی صفوں میں دڑہ بندی سے، تقسیم در تقسیم سے، اس سے حکومت کو تقویت ملے گی، حکومت مضبوط ہوتی جائے گی. تو اس لیے اگر ہم حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے تو بے شک اپوزیشن کو ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے. کافی ہم ایک دوسرے کے قریب آئے. ماضی میں 11 سالہ 13 سالہ ایک تلخ تاریخ ہے PTI اور JUI کے درمیان، لیکن 8 فروری کے الیکشن کے بعد ہماری اور PTI کے درمیان قربت اتنی آ گئی
کہ ہم بالکل قریب پہنچ گئے ایک پلیٹ فارم کھڑے ہونے کے لیے، لیکن جو سفارشات، جو تجاویز ہم نے پی ٹی آئی کی جو سیکنڈ کی عادت ہے صف اول کی، ان کو ہم نے حوالے کیا، اس کے بعد اس کی طرف سے نہ ہاں کا جواب آیا نہ نا کا جواب آیا. لہٰذا اب گیند اس وقت سے ان کی کورٹ میں ہے. اب ان کی مرضی ہے کہ وہ اپوزیشن کو متحد رکھنا چاہتے ہیں. ویسے اسمبلی میں تو جمعیت علماء اسلام برملا کہہ چکی ہے کہ اپوزیشن جماعتیں اسمبلی میں ایشو ٹو ایشو ان کو متحد ہونا چاہیے، متحد رہنا چاہیے. لیکن اسمبلی سے باہر، پارلیمنٹ سے باہر اگر میدان کی بات ہو، میدان کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کو ٹھیور سامنے رکھنا چاہیے کہ ٹرم آپ ریفرنس کیا ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے کس قسم کی، کس طرز کی، کس نوعیت، کس شکل میں، کس حیات میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اچھا حافظ صاحب، آج محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر نامزد ہو گئے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب نے ان کو کال بھی کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ موجودہ صورتحال میں اپوزیشن کا متحد ہونا ضروری ہے. بالکل، یہ سٹیٹمنٹ میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے اور ہماری پارٹی کی جو اصل پیج ہے پارٹی کی، وہاں سے بھی جاری ہوا ہے میڈیا کے کہ مولانا صاحب نے مبارکباد بھی دی ہے محترم محمود خان صاحب کو. میں نے بھی مبارکباد دی ہے محمود خان صاحب کو، اور یہی درخواست گزارش مولانا صاحب نے کی ہے کیونکہ وہ ابھی اپوزیشن لیڈر باقاعدہ آفیشیلی طور پر نامزد ہوئے، منتخب ہوئے. اب تقاضا یہی ہے، اپوزیشن لیڈر کا کردار یہی ہونا چاہیے کہ اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ ملا کے آگے بڑھے. اب وہ اپنی جو سینیرٹی ہے جمہوریت کے لیے، ان کی ایک جدوجہد، ایک تاریخ ہے آئین کی بحالی کے لیے، ابھی بھی وہی تگدو کر رہا ہے. اور جمعیت علماء اسلام بھی آئین کی بحالی چاہتے ہیں، عملداری چاہتی ہے، اور جمہوریت کی، حقیقی جمہوریت کی بحالی چاہتی ہے جمعیت علماء اسلام. اس ملک میں لاقانونیت ہے، تو اس سلسلے میں اپوزیشن لیڈر کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. تو اس لیے مولانا صاحب نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ ملا کے اکٹھے اتحاد کے ساتھ آگے بڑھے. اچھا اظہر صاحب، آپ کی جانب بھی آؤں گی، لیکن حافظ صاحب میں آپ سے ایک چیز کنفرم کرنا چاہوں گی. آپ سمجھتے ہیں جو مولانا صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم میں حکومت کا ساتھ دیا تھا وہ غلط فیصلہ تھا؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے 26ویں آئینی ترمیم کے مرحلے پر اکیلی طور پر جمعیت علماء اسلام نے تنہا فیصلہ نہیں کیا ہے، بلکہ جمعیت علماء اسلام نے اپوزیشن کی جتنی بھی جماعتیں تھیں ان سب کو آن بورڈ لیا. سب سے پہلے سب سے بڑی جماعت جو پی ٹی آئی کی جماعت ہے وہ آن بورڈ تھی. میں خود 2-3 مجلسوں میں میں شریک رہا. ان کی تجاویز اس کا حصہ بنی، سفارشات حصہ بنے، لیکن لاسٹ میں ووٹ نہ کرنے کی صورت میں مولانا صاحب نے یہ تجویز دیا تھا کہ چونکہ آپ ووٹ نہ کریں، ہم مشاورت کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ شامل کے جمعیت علماء اسلام نے کہا کہ ہم ووٹ کریں گے اس بنیاد پر کہ 34 ترامیم ایسے تھے جو جمعیت علماء اسلام نے حکومت کو مجبور کیا کہ وہ ان 34 ترامیم سے وڈرا ہو گئی حکومت. اور 4-5 ہمارے ترامیم تھے جس میں اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے، شریعت کوڈ کے حوالے سے، اور سودی کاروبار اور سودی معیشت کے حوالے سے، مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے، یہ ہمارے بھی حکومت نے ہمارے ساتھ تسلیم کیا. اس لیے ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کو سپورٹ کیا اور ووٹ کیا، کیونکہ ہم نے وہ چیزیں ساری 26ویں آئینی ترمیم سے نکال دی جو انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم میں شامل کیے کہ یہ سارے وہ چیزیں انہوں نے شامل کیے جو ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے نکال دیے گئے تھے. تو اس لیے 26ویں آئینی ترمیم اگر اس کو مس یوز کیا جاتا ہے خاص کر عدلیہ کی فورم پر، تو میرے خیال میں یہ حکومت کو نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے اظہر صاحب، پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ یعنی پاکستان دونوں نے الگ الگ پنجاب اور پھر سندھ کا دورہ کیا. پی ٹی آئی نے پہلے لاہور کا دورہ کیا، پھر کراچی کا، پھر تحریک تحفظ آئین بھی اب وہی اعلان کیا ہے کہ سندھ بھی جائیں گے. کیا اس کو اسٹریٹجی سمجھا جائے آپ لوگوں کی یا وجہ کوئی اور ہے؟ نہ پہلی تو بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک آزاد جماعت ہے. انہوں نے موبلائزیشن کے حوالے سے، چونکہ 8 فروری کی جو کال ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے کانٹیکٹ سے ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان ایک اپنا انڈیپینڈنٹ الائنس، ایک سٹیٹس رکھتی ہے، تو انہوں نے اپنے طور پر موبلائزیشن کرنی ہے، لوگوں سے ملنا ہے. ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں سے نہ ملنا چاہیں، انہوں نے اپنی اسٹریٹجی ہے، ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اور وہ بالکل آزاد اور خود مختار اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں. وہ چونکہ انہوں نے پارٹیوں سے بھی گفتگو کرنی ہے، باقی لوگوں سے بھی گفتگو کرنی ہے، وہ اپنی جگہ. لیکن ہم بنیادی طور پر آپ کے سامنے ہے وہ چیزیں کیا رکھ دی ہیں. غور کریں پنجاب کے اندر کیا ہوا.
पंजाब के अंदर जो जुल्म और ज्यादती हुई वो सारा हुआ, और पीपल्स पार्टी ने वहां अच्छा जेस्चर दिया, लेकिन शर्म नहीं आई यहाँ पंजाब के अंदर। और अब क्या है, अब वो जब वो सेनेट के अंदर सवाल उठाया तो वजीर कानून ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात का जो मैंडेट है या करना है वो तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हालांकि पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की हर आकर लड़ते रहे, वो तो उन्होंने कहा ना पंजाब हुकूमत का उसमें विफाक का तो कोई किरदार नहीं है। नहीं, ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं ना कि बुनियादी तौर पर जो है सुप्रीम जेल है, और लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस और आजम नजीर तातड़ ने की दिया आगे, जी खुद कहा था आगे नहीं मिलने दे रहे। यानी आज बैठकर फंस गए, आज असेंबली के अंदर झूठ नहीं बोल सकते थे। वहां आज भी गौर करें इस बात को, कैसा मुल्क है कि जहां एक आप कैदी से जो साबका वजीर आजम से मिल नहीं सकते। प्रिजन एक्ट, प्रिजन रूल, ICCPR, नेशनल मैंडेला रूल, कायरो डिक्लेरेशन में क्या क्या आपको बताऊं, यानी ये कैसे, यानी डूब मरने का मकाम है एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क के शहरियों के लिए कि जनाब जहां पर आपके बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं होता है। और कमाल की बात ये है कि टठाई से आकर झूठ बोलते हैं, यानी ये जमहूरी लीडर है। तो फिर हमें तो कहना पड़ता है कि ये डिक्टेटर की पैदावार है। नवाज शरीफ को किसने पैदा किया, अपना जनरल जिलानी से, ज़ियाउल हक से लेकर आज तक देख लें, हमेशा से डिक्टेटर को सपोर्ट करते रहे। अगर जमहूरी तरीका का अपनाते तो ये 27वीं तरमीम कभी नहीं करनी थी, और ना ही 26वीं तरमीम के हवाले से भी जो बात थी वो यानी वो अपनी मर्जी के जजेस लगा के क्या करना चाहती है, एग्जेक्टिव छा गई है। सर ये सारा मामला भी एक तरफ है, हाफिज साहब मुलाकात का मामला भी है, लेकिन दूसरी जानिब सोहेल आफरीदी की गवर्नेंस पर भी काफी सवालात उठाए जाते हैं। विफाकी हुकूमत की जानिब से गवर्नर राज की भी बातें अब सुनाई दे रही हैं। JUI और मौलाना फजल रहमान साहब गवर्नर राज के हक में हैं या इससे इख्तिलाफ करेंगे आप लोग? देखिए, दो आपके सवाल के दो हिस्से हैं। एक ये कि सोहेल आफरीदी की जो हुकूमत है वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में वो चीफ मिनिस्टर है, उस पर सवालात उठाए जाते हैं। उनमें से एक गवर्नर राज की बात आपकी। अब मसला क्या है वहाँ? मसला वहाँ बुनियादी तौर पर सबसे बड़ा मसला वो है अमन व अमान, सिक्योरिटी की सूरत हाल। वहाँ बिल्कुल बदअमनी है, इसमें कोई शक नहीं है। उस वक्त भी जमीयत उलमा इस्लाम यही कहा करती थी कि चीफ मिनिस्टर की तब्दीली से कोई बेहतरी नहीं आएगी। आज मैं कल ही आया हूँ डेरा इस्माइल खान, रात मेरा टांक में था। वो और वज़ीरिस्तान बिल्कुल एक दूसरे के साथ मुत्तसिल है। जनूबी वज़ीरिस्तान का जो DC है वो भी टांक में बैठता है, टांक का जो डिप्टी कमिश्नर है वो भी टांक में होते हैं। तो लिहाजा वहाँ जो मगरिब के बाद या 6 बजे के बाद 5 बजे के बाद रोड और सूरत हाल वहाँ ज़मीन पर सरकार नज़र नहीं आता है। वहाँ वो लोग होते हैं जिसको गैर रियासती अनासर, मसल्ला अनासर कहा जाता है, कंट्रोल उसका होता है। लेकिन सुबह सूरज तुलू होने के बाद फिर सरकार की कंट्रोल होती है। तो इसलिए जब ये सूरत हाल हो तो फिर सवाल बिल्कुल उठता है कि हुकूमत किसकी है। दूसरी बात यह है कि वहाँ बात हो रही है ऑपरेशन की। अब वफाक ऑपरेशन की बात कर रहा है और वहाँ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गुमगू की शिकार है। क्या वो ऑपरेशन के हक में है या नहीं है? ज़बानी तौर पर वो कहते हैं कि हम ऑपरेशन के हक में नहीं है। तो जब सूरत हाल ये हो गुमगू की हो, लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो आपने मसाइल बताए हैं, अगर गवर्नर राज लगाने की बात करते हैं, आप लोग हक में हैं इसके? नहीं, इसका मैं इस जवाब नहीं दे सकता हूँ हाँ और ना में। इसमें मैं ज़रा तफसील आपके सामने रखूँगा। वो ये, अगर गवर्नर राज लगाया जाता है तो चूँकि जमीयत उलमा इस्लाम एक जमहूरी पार्टी है, जमहूरियत पर यकीन रखती है और आइन पर यकीन रखती है, वो उस सूरत हाल को देख कर के गवर्नर राज को क्यों नाफिज किया गया, क्या वजह है गवर्नर राज? अगर बात अमन व अमान और बदअमनी की है तो इससे बदतर सूरत हाल तो बलूचिस्तान में है। तो लिहाजा बलूचिस्तान में फिर गवर्नर राज की बात क्यों नहीं की जाती है? तो इसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान में आपकी मर्जी की हुकूमत है जी। इसलिए आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की हुकूमत से हम मुतमईन। मसला इसका मतलब सोहेल आफरीदी साहब से है, गवर्नर से नहीं है। मैं आज करूँ, बलूचिस्तान हुकूमत बिल्कुल उनकी रिट खत्म हो चुकी है। बलूचिस्तान में अमन व अमान नहीं है, क्वेटा में अमन व अमान नहीं है। तो वो एक कॉलोनी बन चुकी है पूरा बलूचिस्तान। तो अगर गवर्नर राज की बुनियाद बदअमनी है तो बदअमनी तो बलूचिस्तान में भी है जी। तो फिर वहाँ क्यों गवर्नर राज? इसूली तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम गवर्नर राज के हक में नहीं है, लेकिन अगर गवर्नर राज लगेगी तो फिर जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ आएगा। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, सोहेल आफरीदी साहब के बारे में बड़ी बातें की जाती हैं, KPK के सूबे के बारे में जब बात करते हैं तो गवर्नेंस का काफ़ी मसला उठाया जाता है। क्या फ़र्क है पंजाब की गवर्नेंस में और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस में? अच्छा, पहली बात जो कि हम तो पंजाब में रहते हैं ना, हम सारा कुछ देखते हैं। पंजाब की गवर्नमेंट सिर्फ टीवी की हद तक है।
ٹک ٹاک کی حد تک ہے. یعنی آج ہسپتالوں میں جا کر دیکھیے ادویات مفت نہیں ہے, ٹیسٹ نہیں ہے, لوگ ذلیل ہوتے پھر رہے ہیں. یہ اپنا تعلیم وہ پرائیویٹائز کر چھوڑی ہے ان لوگوں نے. ان لوگوں نے درخت تباہ و برباد کر دیے ہیں. یعنی اتنی کنسٹرکشن, اتنا پیسہ لگا رہے ہیں, اور یعنی اب صرف 50 کروڑ کا ایک وہ ریوالونگ ریسٹورینٹ. یعنی خدا رہا یار, یا لوگوں کو صحت کارڈ دیں, آپ لوگوں کو مفت تعلیم دیں, بجلی سستی دیں, صرف دکھانے کے لیے, جیسے میٹرو آرنج اور اس طرح کے پروجیکٹ, اور کچھ نظر نہیں آئے گا آپ کو. کوئی ترقی نہیں ہے پنجاب کے اندر. جھوٹ بولتے ہیں ساری بیٹھک کو بیٹھ کر. یعنی آپ نے اور لیپ ٹاپ تقسیم کر دیا. اچھا بھائی پچھلے 30 سال سے ہی تو کر رہے ہو, تو یا کتنی فیکٹریاں لگا دی ہیں لیپ ٹاپ کی. چاہیے یا لیپ ٹاپ کی فیکٹریاں لگاتے, نوجوان وہاں پر جاتے اور وہاں سے اپنا پاکستان کا ایک لیپ ٹاپ آتا, وہ دیکھتے اور سارے حالات. لیکن جہاں تک خیبر پختونخوا کی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپریشن وہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں بالکل ہو رہا ہے, جن علاقوں میں ہو رہا ہے وہاں تو ہم اسی لیے تو کہہ رہے تھے کہ آپریشن کے حوالے سے وہاں کی عوام کو اعتماد ملے. باقی وہاں پر پیسے جتنا بجٹ ملتا ہے اس بجٹ کو سامنے رکھتے ہیں. اس لیے NFC ایوارڈ سے تو پیسے پورے نہیں ملتے. وہ جتنی صحت کی سہولیت دے سکتے ہیں, لا اینڈ جتنا مینٹین کر سکتے ہیں, جتنی سڑکیں یا باقی چیزیں, یعنی آج بھی اگر آپ مری کی طرف جا کر دیکھیں, مری تک حال دیکھیں اور مری سے آگے آپ سڑکوں میں دیکھیں, وہاں پوزیشن دیکھیں, وہاں کتنے ڈیولپمنٹ ہے. میں تو جاتا رہتا ہوں, مجھے تو پتا ہے سارے حالات اور واقعات کے ہیں. فرق صرف اتنا ہے. اور دوسری جو بات ہے نا, یہ جو گورنر راج کے جو ہے نا خواب, سہانے اچھے لگتے ہیں, سہانے اچھے لگتے ہیں, ہے کچھ نہیں. اور بڑی اب میں نہیں آج کہہ رہا, خود بتائیں بلوچستان کے اندر چونکہ حافظ عبداللہ صاحب وہاں بڑا ایک رول رکھتے ہیں, وہاں دیکھیں انہوں نے بتا دیا کہ جہاں لگنا چاہیے وہاں لگانا نہیں, چونکہ ان کے وہاں اپنی مرضی کی حکومت ہے. جہاں اپنی مرضی کی حکومت نہیں ہے تو یہاں گورنر راج لوگ اگر لگانے کی کوشش کی جائے گی تو لوگ نہ صرف ریئیکٹ کریں گے بلکہ سڑکوں پہ آئیں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے. آپ یعنی پہلے اس ملک کے اندر جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں رہی ہے. اگر ایسی کوئی کوشش کی تو باقاعدہ اس کے لیے فرنٹ فٹ پہ آنا ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس کے ساتھ حافظ عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے منیر اکرم صاحب نے, سابق مستقل مندوب اقوام متحدہ ہیں. بہت شکریہ منیر صاحب آپ کے جوائن کرنے کا. منیر اکرم صاحب, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بات کروں گی. ویسے تو امن کے دائی بنتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 8 جنگیں رکوائی, لیکن اب ان کا جو رویہ ہے وہ خاصا اگریسو دکھائی دے رہا ہے. ٹرمپ کے موجودہ دور کو آپ کیسے سمرائز کریں گے, کیسے دیکھتے ہیں؟ جی میرے خیال میں یہ امریکہ کی کوشش اب جاری ہے کہ وہ جو کچھ ان کی انٹرسٹ ہیں وہ جسی طرح سے بھی حاصل ہو سکیں وہ ہو جائیں. جی تو وینیزویلا میں انہوں نے انٹروین کیا ہے اور وہاں تیل پہ قبضہ کرنے کی خواہش ہے. ایران مختلف ہے, ایران کے ساتھ بہت مسئلے ہیں, سالوں سال سے امریکہ اور ایران کی کانفرنٹیشن رہی ہے. اس وقت وہ دیکھتے ہیں کہ ایران کمزور ہے, اس پہ جون میں حملہ ہوا تھا, ان کی عسکری طاقت پہ کافی نقصان ہوا ہے اور اس وقت اندرونی حالات بھی نازک ہیں. تو اس موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ پریشر ڈالا جائے اگر ایران کے اوپر, ڈپلومیٹک اور شاید ملٹری پریشر, اس کے تحت ان کی جو حکومت ہے اس میں تبدیلی آ جائے. یہ خواہش ہے, پر کہاں تک یہ حاصل ہو سکتی ہے وہ اب تک دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا منیر صاحب, ہم نے دیکھا کہ امن کی پالیسی تھی صدر ٹرمپ کی, لیکن نیا سال شروع ہوتا ہے, یہ پالیسی شفٹ کیوں ہو گئی ہے صدر ٹرمپ کی؟ کیا مقصد صرف تیل کے ذخائر ہیں؟ جی پالیسی ان کی تو یہی رہی ہے کہ جہاں بھی امریکہ کا فائدہ ہو سکے وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. ان کو خواہش ہے کہ وہ مانے جائیں کہ ہم نے بہت جو کانفلکٹس ہیں اس میں معاہدہ کروایا ہے, اگریمنٹس ہو گئی ہیں, سیز فائر ہو گیا ہے. یہ اپنی جگہ پر
ہے اور ان کی خواہش ہے نوبل پیس پرائز جیتنے کی، پر جو امریکہ کے انٹرسٹ ہیں وہ سب میں زیادہ اہم ہے ان کے لیے، جی اور وہ چاہتے ہیں کہ جی امریکہ کا ڈومینیشن پورے ویسٹرن ہیمسفیئر میں ہونا چاہیے، اور باقی جو مڈل ایسٹ ہے وہاں اسرائیل کے ساتھ وہ شامل ہو کر وہاں ایک دوسرا رجیم بنانا چاہتے ہیں جس میں اسرائیل و امریکہ کی طاقت کو مانا جائے۔ تو یہ سب کوششیں امریکہ کے یہ سو کالڈ میک امریکہ گریٹ اگین والی جو بات ہے، اور جو ان کی جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو NSS جو ایشو کی تھی اس میں بالکل اسپیل آؤٹ کیا ہوا ہے کہ کیا چاہتے ہیں۔ تو یہ امریکہ کے انٹرسٹ میں وہ فورس استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جی اچھا منیر صاحب، وینیزویلا کی بات آپ نے کی، اس پر حملہ کیا گیا، ان کے صدر کو اٹھا کر امریکہ لایا گیا، ان پر امریکہ میں اب کیسز بھی چل رہے ہیں، اقوام عالم اس معاملے کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ یہ دیکھیں، یونائٹڈ نیشنز چارٹر کی جو پرنسپلز ہیں اور انٹرنیشنل لا کی جو پرنسپلز ہیں وہ تو کہتی ہیں کہ رسپیکٹ فار اسٹیٹ سوورینٹی، نان یوز آف فورس اینڈ نان انٹرونشن ان دی انٹرنل افیئرز آف اسٹیٹس۔ تو یہ سب پرنسپلز کی تو خلاف ورزی ہوئی ہے یہ انٹرونشن سے، پر یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، پچھلے بھی بہت سارے واقعے ہیں جہاں یہ انٹرنیشنل لا کی پرنسپلز وائلیٹ کی گئی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جو اسرائیل کی جو جنگ غازہ میں تھی اس میں تو سب پوری ایک جینوسائیڈ ہوئی ہے، اور انٹرنیشنل لا کی بالکل کھلی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ لیکن سر پھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح کی سٹیٹمنٹس بھی دیتے ہیں نا کہ دنیا کا کوئی قانون بھی ان پر لاگو نہیں ہو سکتا، ان کی ان سٹیٹمنٹس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ دیکھیں، ٹرمپ صاحب ایک خاص قسم کی شخصیت ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ دنیا میں سب میں زیادہ پاورفل ملک ہے، اور اس لیے ہمارے پاس اختیار ہے کہ جو کچھ ہم چاہیں ہم کر سکتے ہیں، اور پاور کے بیسس کے اوپر ہم جو کچھ امریکہ جو بھی چاہتا ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے خلاف ورزی جو کچھ کر رہے ہیں وہ کی ہے، پر آخر آگے جا کے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے نتیجے کیا نکلتے ہیں، امریکہ کے لیے، پوری دنیا کے لیے کیا نتیجے نکلتی ہیں، اور پھر اس کا کتنی نقصان کیسے کیا ہوتا ہے، اور کس کو نقصان یہ پہنچتا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ آگے جا کر میرے خیال میں دنیا پھر کے آئے گی، اور دنیا یہی کہے گی، امریکہ خود بھی جب تبدیلی ہوگی امریکہ میں، میرے خیال میں یہ سب یہ واپس آئیں گے اور کہیں گے جی کہ انٹرنیشنل لا کوئی نہ کوئی آرڈر تو ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر ایک بالکل جنگل بن جاتا ہے۔ منیر صاحب، ماضی میں بڑی سے بڑی طاقتیں بھی جنگ سے پہلے ہمیشہ سفارتکاری کو موقع دیتی تھی، مذاکرات کے ذریعے مسائل حل ہوتے تھے، لیکن کیا اب یہ سلسلہ ترک ہو گیا ہے کیونکہ اب ڈائریکٹ بات جنگ پہ چلی جاتی ہے؟ جی، مذاکرات تو جاری رہتے ہیں، وینیزویلا میں بھی جاری رہے تھے، مدورو سے خود سے بات ہوئی تھی ان کی، ٹرمپ صاحب کی، پر جہاں بھی ایک طاقت جو دیکھتی ہے کہ جی جو ہمیں ڈپلومیسی سے حاصل نہیں ہو سکتا، اگر ہم طاقت سے ہم حاصل کر لیں تو وہ حاصل کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، اور ماحول دنیا کا ایسا بن گیا ہے، یوکرین کے بارے میں، بعد میں غزہ کے بعد میں، ماحول ایسے بن گیا ہے کہ جو بڑی طاقتیں ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس پورا اختیار ہے کہ ہم طاقت سے جو کچھ بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں ہم کر لیں، اگر ڈپلومیسی سے نہیں ہوتا ہے۔ منیر صاحب، امریکہ اب ایران اسرائیل جنگ کے وقت بھی ایران پر حملہ کر چکا ہے، اب ایک بار پھر ایران کو امریکہ کی طرف سے خطرہ لاحق ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں، امریکہ واقعی کوئی حملہ کرنے جا رہا ہے یا صرف ایران پر پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے؟ یہ دھمکیوں سے ضرور پریشر بلڈ کر رہے ہیں،
ایران میں ایران کی ابھی کمزوریاں ہیں، ان کی جو عسکری طاقت ہے اس پہ جو پچھلا حملہ ہوا تھا اس سے کافی نقصان ہوا ہے۔ اب ان کی اندرونی حالات بھی نازک ہیں کیونکہ وہاں پروٹیسٹ وغیرہ جو جاری ہیں اور اس کو بھی انہوں نے یعنی ٹریگر کروایا ہے، وہاں سبورشن ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دھونس کی تحت ایران کنسیشنز مان لے تو اچھا ہے، اگر نہیں مانتا تو پھر انہوں نے ملٹری فورس وہ انہوں نے کہا کہ اٹ از اسٹل آن دا ٹیبل۔ اچھا مودی صاحب، وینیزویلا کی ہم بات کریں یا گرین لینڈ پر قبضے کی دھمکی ہو یا ایران اور امریکہ کی موجودہ صورتحال ہو، اس سب پر اقوام متحدہ کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ یہ اقوام متحدہ اصولاً تو اس کی مخالفت کرنا چاہیے، اور اقوام متحدہ میں اس کی مخالفت یعنی جو بھی یونیلیٹرل یوز آف فورس ہوا ہے اس کے خلاف تو بہت ساری قراردادیں اڈاپٹ ہوئی ہیں۔ غازہ کے بارے میں، یوکرین کے بارے میں شاید سلامتی کونسل نے نہیں کیا، جنرل اسمبلی نے کیا۔ اسی طرح سے دوسرے جو بھی جنگ ہوتی ہیں تو سلامتی کونسل اپنی قرارداد اڈاپٹ کرتا ہے، پر جب تک کہ یہ P5 کا ویٹو پاور ہے تو ان کے پاس اختیار ہے کہ ڈیسیشنز کو وہ روک دیتے ہیں۔ غازہ کے بارے میں یعنی کہ 6 مرتبہ امریکہ نے ویٹو کیے ہیں سلامتی کونسل میں۔ آپ سمجھتے ہیں منیر صاحب کہ اقوام متحدہ جیسا ادارہ جس وجہ سے بنایا گیا تھا وہ اپنی ذمہ داریاں پورا کر رہا ہے؟ جی obviously نہیں کر رہا ہے، ٹھیک، پر وہ نہیں، جو پیس اینڈ سیکیورٹی کی جو ذمہ داری ہے وہ تو نہیں کر رہا ہے کیونکہ سلامتی کونسل پیرالائز ہے۔ سلامتی کونسل میں جب تک کہ اسرائیل کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے، یوکرین پہ رشیا کا ویٹو ہے، اسی طرح سے دوسرے جو مسئلے ہیں جہاں بھی بڑی طاقتوں کی انٹرسٹ ہوتی ہے وہ اس ویٹو اگر استعمال کرتے ہیں تو سلامتی کونسل کیا کچھ نہیں کر سکتی ہے، صرف بحث کر سکتی ہے۔ تو سلامتی کونسل یعنی کہ پوری تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ جب بھی بڑی طاقتوں کے درمیان جو ویٹو پاورز ہیں اگر ان کے درمیان جنگ ہوتی ہے یا ان کے انٹرسٹ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوتے ہیں تو ویٹو پاور یا استعمال ہوتا ہے یا تھریٹن ہوتا ہے اور سلامتی کونسل ایکشن نہیں لے سکتی ہے۔ تو یہ تاریخ میں بہت مرتبہ ہوا ہے، یہ پہلی بار نہیں ہے۔ اچھا منیر صاحب، اگر ایک سچویشن کریٹ ہوتی ہے ایران کے حوالے سے، چائنا اور امریکہ اگر آمنے سامنے آ جاتے ہیں، چونکہ پاکستان چائنا کا اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے، تو پھر پاکستان اس سب صورتحال کو کس طرح سے بیلنس کرے گا؟ یہ دیکھیں، یہی ڈپلومیسی کی یہی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے جو انٹرسٹ ہیں اس کو بیلنس کرنا ہوتا ہے۔ پاکستان کی فارن پالیسی میں ایک بہت اسٹریٹجک کلیئرٹی ہے۔ اسٹریٹجک کلیئرٹی یہ ہے کہ ہماری چین کے ساتھ جو دوستی ہے، جو ہمارا کوآپریشن ہے، اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، وہ مکمل رہے گی۔ دیٹ از دا فاؤنڈیشن۔ اس کے ارد گرد اگر ہم امریکہ سے اور دوسرے ممالک ان سے تعلقات بہتر کر سکتے ہیں تو ہم نے کرنا چاہیے، اور میرے خیال میں چین کو اس پہ اعتراض نہیں ہے، جب تک کہ یعنی کہ چین کی ریڈ لائنز ہم سمجھتے ہیں اور چین کی ریڈ لائنز ہم کبھی نہیں کراس کریں گے، پر اس سپیس میں ہم اپنے تعلقات امریکہ وغیرہ کے ساتھ ہم اچھے کر سکتے ہیں۔ ہم نے کوئی ایکشن نہیں لی ہے یعنی کہ امریکہ کے خلاف، اور ہم گڈ ول چاہتے ہیں، تو جہاں تک کہ اسپیس ہے ہمارے پاس ہم تعلقات اچھے کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، دوسرے ممالکوں کے ساتھ ہم کر رہے ہیں۔ پر جو ہماری فاؤنڈیشن ہے، جو ہماری طاقت کی فاؤنڈیشن ہے، وہ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ چائنا کے ساتھ۔ بالکل، آپ نے تعلقات کے حوالے سے بات کی تو امریکہ کا چونکہ انڈیا پر ایک کافی کانفیڈنس تھا، انڈیا فرسٹ کا ایک تاثر تھا، پوری دنیا میں یہ چیز مانی جاتی تھی، لیکن اب وہ تاثر کہیں نہ کہیں ختم ہو رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ تعلقات بھی اب
شاید اس میں کوئی خلیج آ گئی ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا جھکاؤ جو ہے وہ پاکستان کی جانب بڑھ رہا ہے, پاکستان کے تعلقات زیادہ بہتر ہو رہے ہیں؟ جی, پاکستان کے تعلقات کیونکہ بہت نازک تعلقات تھے ہمارے, اچھے تعلقات نہیں تھے بائیڈن کے ساتھ, بائیڈن کی حکومت کے ساتھ, سو اس میں کافی اضافہ ہوا ہے اور ہمارے تعلقات بہتر ہو گئے ہیں ٹرمپ صاحب کے ساتھ. پر ہم نے آگے دیکھنا ہے ہندوستان اور امریکہ کے درمیان جو اختلاف آئے ہیں وہ ہم نے دیکھنا کہ وہ پرماننٹ ہیں یا ٹیمپرری ہیں. کچھ اختلاف ہیں وہ شاید ٹیمپرری ہیں, کچھ جو مسٹرسٹ بڑھ گیا ہے اس کی وجہ سے پرماننٹ ایفیکٹ آ سکتا ہے. تو ہندوستان اپنی آپشنز بھی ڈھونڈ رہا ہے روس کے ساتھ, چین کے ساتھ, پر میرے خیال میں ہندوستان کی خواہش یہی اب تک ہے کہ امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہو جائیں اور جو ان کی پچھلی جو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ بن رہی تھی وہ واپس مکمل آ جائے. تو ہم نے یہ جانچ کے بہت کیئرفلی دیکھنا ہوگا کہ ہندوستان یو ایس کے تعلقات کس طرح سے بڑھتے ایوالو ہوتے ہیں. ہندوستان کی کوشش ہے کہ واپس اچھے تعلقات ہو جائیں امریکہ کے ساتھ, اور امریکن اسٹیبلشمنٹ میں ٹرمپ صاحب کے علاوہ اگر امریکن اسٹیبلشمنٹ میں بھی خواہش یہی ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات امریکہ کے واپس اسٹریٹجک پارٹنرشپ پہ پھر آ جائیں. تو ہم نے اس پہ خبردار رہنا ہے, ہم نے دیکھنا ہے کس طرح سے ایوالو کرتا ہے. اچھا منیر صاحب, کشمیر کے حوالے سے چونکہ ہم بات کریں گے, ایک بگ کاز ہے کشمیر کے حوالے سے, قراردادیں بھی منظور ہوئی ہیں, لیکن بھارت بھی کسی خاطر میں نہیں لاتا ان قراردادوں کو جو یو این کی جانب سے آتی ہیں. اسی طرح ہم غزہ کے اگر حوالے سے بات کریں تو وہاں پر اسرائیل کے کان پر بھی جوں تک نہیں رینگتی, چونکہ آپ کا تعلق ہے, غالباً 2 دفعہ آپ ایمبیسڈر رہے ہیں یو این کے. کیا کہیں گے اقوام متحدہ کو ان حوالے سے کیا اقدامات کرنے چاہیے اب؟ یہ دیکھیں, کشمیر کے مسئلے میں تو سلامتی کونسل کی قراردادیں ہیں جی, اب ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں ایکشن کی ضرورت ہے. جو انفورسمنٹ ایکشن ہوتا ہے اگر وہ اقوام متحدہ کے تحت کرنا ہے تو پھر سلامتی کونسل نے ایک اور فیصلہ اڈاپٹ کرنا ہوگا انفورسمنٹ کے لیے جی. اب وہ انفورسمنٹ کے لیے جب ہم کوشش اگر ہم کرتے ہیں تو وہاں ویٹو سامنے آ جاتا ہے, کیونکہ امریکہ اور کچھ دوسرے ممالک ہیں جو پرماننٹ ممبرز ہیں وہ انہوں نے ہندوستان کی حمایت کی اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ جی سلامتی کونسل انفورسمنٹ ایکشن لے. تو وہ پھر ہم سے کہتے ہیں کہ جی آپ بائیلیٹرلی ریزالو کریں. بائیلیٹرلی ہم کہتے ہیں کہ جی بائیلیٹرلی ہم کس طرح سے ریزالو کریں, کیونکہ ہندوستان ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس نے کشمیر کا جو اسٹیٹ ہوڈ ہے وہ ہٹا دیا ہے, آٹونومی ہٹا دی ہے. تو اب جو سلوشن پہلے ڈسکس ہو رہا تھا وہ بھی ابھی نہیں ہو سکتا. پر یہ بیکاز ہندوستان کو سپورٹ ہے یہ کچھ پرماننٹ ممبرز کی, اس وجہ سے مسئلہ پھنسا ہوا ہے. ٹھیک, غازہ اور فلسطین میں بھی یہی حال ہے جی. جب تک کہ امریکہ اسرائیل قبضے میں ہے اور اسرائیل کا قبضہ نہیں نکلے گا جب تک کہ پوری یعنی کوئی انفورسمنٹ ایکشن ہو اس کے خلاف, پر امریکہ نہیں کروانے دیتا ہے, سلامتی کونسل کو کوئی ایکشن نہیں دینے دیتا کیونکہ ویٹو استعمال کرتے ہیں اور اسرائیل کے حق میں. اچھا منیر صاحب, غزہ کے حوالے سے چونکہ بات ہو رہی ہے, غزہ کا جو معاہدہ سائن کیا گیا تھا صدر ٹرمپ کی جانب سے, اس میں دیگر ممالک بھی شامل تھے, اس معاہدے کو تھوڑا سا انالائز کیجیے گا. یہ دیکھیں, وہ معاہدہ اپنی جگہ پر تو صحیح تھا, یعنی کہ انہوں نے سیز فائر کروا دیا, پھر ان کی کوشش ہے لیکن پھر بھی خلاف ورزیاں ہوتی رہی. جی, اسرائیل نے بہت کھل کے خلاف ورزی کی ہے اور اس کی کوئی اس کا اکاؤنٹیبلٹی نہیں رہی ہے. تو یہ شروع سے یعنی کہ پیس پلان تو اپنی جگہ پر صحیح ہے, پر اس کی انفورسمنٹ جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں اسرائیل نے بہت خلاف ورزی کی ہے. اور آگے جو بھی پہلو تھے, سٹیپس لینے تھے کہ غازہ میں ایک ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ بنے گی, پھر وہاں ایک انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس ہوگی, یہ سب جو مسئلے ہیں اس پہ بہت ساری ایسے
مسئلے اٹھائے ہیں اسرائیل نے کہ اس کی صحیح قسم کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے، اور جو کچھ اب ہو رہا ہے وہ نظر جو مجھے آ رہا ہے کہ وہ تو صرف ایک یونیلیٹرل امریکہ جو بھی فیصلہ کر رہا ہے وہی ہو رہا ہے، اور تو اس لیے میرے خیال میں یہ پیس پلان کی امپلیمنٹیشن میں بہت ساری مشکلات ہیں آگے، اور کچھ سوال اٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے امپلیمنٹ یا نہیں ہو سکتا ہے، بہت سارے سوال ہیں اس وقت۔ ٹھیک ہے سر، امریکہ ایران میں رجیم چینج کی بھی کوششیں کر رہا ہے، کیا یہ امریکہ افورڈ کر سکتا ہے؟ جی، رجیم چینج تو ان کی خواہش تو بہت عرصے سے ہے کہ جو ایرانی حکومت ہے اس کو بدلایا جائے اور ایک حکومت آئے جو زیادہ امریکہ کے ساتھ تو اسرائیل کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے منظور ہو جائے۔ بہت سارا پریشر ڈالا ہے ایران کے اوپر، پر ایرانی ابھی تک کمزور تو ہو گئے ہیں، پر ابھی تک وہ ماننے کے لیے نہیں تیار ہیں جو یہ امریکہ چاہتا ہے کہ نیوکلیئر پہ کنسیڈ کر جائیں، اپنا پروگرام چھوڑ جائیں، جو اپنے میسائل کیپیبلٹیز ہیں ان کو ختم کریں، اور جو پورے خطے میں جو ایرانین انفلوئنس ہے اس کو ختم کیا جائے، اور ایران میں ایک ایسی حکومت آئے جو امریکہ سے دوستی کرنے کے لیے اور اسرائیل کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ آبجیکٹیوز ہیں، پر میرے خیال میں یہ آبجیکٹیوز حاصل کرنا آسان نہیں ہوگا، اسی لیے یہ تھریٹس ہو رہی ہیں، یوز آف فورس کا تھریٹ ہو رہا ہے، اندرونی سبورژن جاری ہے، یہ سب کچھ کوشش تو کریں گے یہ آبجیکٹیوز حاصل کرنے کے لیے۔ اچھا سر، چین اور روس پہ اس وقت ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، فیوچر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جنگ سپر پاور کے درمیان بھی ہو سکتی ہے؟ جی، میرے نہیں خیال میں سپر پاورز بہت اپنی نیشنل انٹرسٹ دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جی سپر پاورز کی درمیان اگر جنگ ہوتی تو بہت خوفناک جنگ ہو سکتی ہے، اس میں پھر کیونکہ نیوکلیئر کیپیبلٹیز بہت زیادہ ہیں روس کے پاس، امریکہ کے پاس، چین بھی بنا رہا ہے، تو سپر پاورز کی کانفرنٹیشن میرے خیال میں ڈائریکٹ کانفرنٹیشن بہت مشکل، یا اس پہ سب اوائڈ کریں گے، امریکہ بھی نہیں چاہتا ہے، روس بھی نہیں چاہتا ہے، چین بھی نہیں چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ کانفرنٹیشن ہو، تو وہ ارد گرد دوسرے ملکوں کے تھرو پراکسی وارز ہو سکتی ہیں، پراکسی کمپٹیشن ہو سکتی ہے، ڈائریکٹ کانفرنٹیشن میرے خیال میں نہیں ہوگی۔ اچھا سر، لاسٹ میں آپ کو کامنٹ لینا چاہوں گی، مشرق وسطیٰ سمیت جو پوری عالمی دنیا میں اس وقت بدلتی صورتحال ہے، اس میں پاکستان کو خارجہ پالیسی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اس حوالے سے کوئی تجاویز دینا چاہیں گے پاکستانی حکومت کو؟ یہ میرے خیال میں پاکستانی حکومت کو بہت صحیح یعنی کہ سمجھتے ہیں ہم، مجھے کوئی شک نہیں ہے، ہماری اسٹریٹجک کلیئرٹی ہے، اسٹریٹجک کلیئرٹی یہ ہے کہ چین کے ساتھ ہم نے تعلقات ہمارے بالکل مضبوط رکھنے ہیں، کیونکہ چین کی کمٹمنٹ ہے ہماری طرف، اور جتنا بھی ہم چین کے ساتھ مل کر یا چین کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم دوسرے ملکوں سے تعلقات بہتر کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے، امریکہ کے ساتھ اور گلف میں سعودی عرب کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، باقی ملک جو ہیں ان کے ساتھ ہم اپنے تعلقات بہتر کریں، انویسٹمنٹ لے آئیں، اپنے آپ کو سٹیبلائز کریں، ریوائیو کریں، سب کچھ، پر ہم نے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آخر میں اگر ہندوستان سے ہمیں خوف ہے، ہندوستان اگر ہمیں اٹیک کر سکتا ہے، دیٹ از دا میجر تھریٹ، اور وہ تھریٹ کو جواب ہمارے پاس جو ہے وہ چین کی دوستی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بہت شکریہ سابق مستقل مندوب اقوام متحدہ اکرم ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ناظرین، میں ایمان نواز آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے